watching अपना वतन। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फॉरेन डेस्क में मैं हूँ आपकी होस्ट नजता डार। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन, जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट सादिया अफजाल। सादिया, हम प्रोग्राम के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम ये देख रहे हैं कि जब से कतर पर इजरायली फ़िज़ाई हमला हुआ है उसके बाद मशरक़ी वस्ता के जो हालात हैं वो बड़े संगीन होते जा रहे हैं। अगर आज हम देखें कि कतर एमरजेंसी समिट, अरब लीग और OIC की ममालिक आज इकट्ठे होकर बैठेंगे और एक रोड मैप देंगे, हम दूसरी जानब ये भी देखते हैं कि अरब ममालिक का इसमें बड़ा ही खुल के रद्द अमल आया है। तवक्को की जा रही है कि आज कोई ना कोई रोड मैप तो ज़रूर मिलेगा, जिसमें पाकिस्तान के भी हमने बड़े खुल के बयानात देखे हैं कि हमें एक रोड मैप दें। 2 बिलियन मुसलमान लोग अरब लीग को और कतर इमरजेंसी समिट को देख रहे हैं ताकि कोई एक नैरेटिव दिया जा सके। तो मुझे ये बताएं कि इससे पहले भी ऑर्गेनाइजेशन साथ बैठी हैं, इससे पहले भी यूनाइटेड नेशनल काउंसिल में अपने केसेस लेकर गए हैं। इस अरब लीग कॉन्फ्रेंस, इस कतर समिट इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस से आपको क्या तवक्कुआत है? आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले भी ऑर्गेनाइजेशंस बैठी हैं, पहले भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन पहले कभी भी कतर पे हमला नहीं हुआ था। दोहा पे जो अभी इजराइल का हमने अटैक देखा है उसने ज़ाहिर है तमाम अरब ममालिक को झंझोड़ा एक दफ़ा कि भाई अगर कतर जैसे मुल्क पे हमला हो सकता है तो फिर आप भी पीछे नहीं है, आपकी बारी भी आ सकती है और आपके साथ भी यही सलूक हो सकता है अगर अभी भी आपने होश के नाखून ना लिए तो। देखें, वाई कतर जो है वो बहुत बुनियादी किरदार, बहुत बड़ा किरदार, बल्कि सबसे बड़ा किरदार अगर कोई मुल्क सालिसी के अंदर अदा कर सकता था इजराइल और फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में तो वो कतर था। कतर ने हमास लीडरशिप भी वहाँ पे ऑब्वियसली थी और इसी वजह से उसकी आड़ में वो कहते हैं कि जी हमने तो कतर पे हमला ही नहीं किया, हमने तो हमास पे अटैक किया, हालांकि ये आपने कतर की जो सॉवरेंटी है उसको वायलेट किया है। एब्सोल्युटली। अब अरब ममालिक के साथ मामला भी यही है इस वक्त। वो सोच क्या रहे हैं कि एक सबसे बड़ा इत्तेहादी US का, ठीक है, हमने रिसेंट प्रेसिडेंट ट्रम्प का दौरा कतर भी देखा, वो भी हमने देखा, वो जो क्या शानदार इस्तकबाल हुआ जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प को गिफ्ट भी किया गया कतर की तरफ से। उनका इस्तकबाल बड़ा ज़बरदस्त था कि जी हम तो इत्तेहादी हैं, हमारे तो इकोनॉमिक कॉपरेशन बड़ा ज़बरदस्त है दोनों ममालिक का, लेकिन उसके बावजूद भी हमला हुआ। अच्छा, अब उसमें भी प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो मुख्तलिफ तौजीहात पेश करते हैं कि मुझे जब पता चला तो मैंने बताया, 5 मिनट लेट हो गया या 5 मिनट पहले पता चला, एंड यू नो ऑल दी स्टेटमेंट्स। सो वो सिर्फ और सिर्फ आपको मुनाफकत नजर आती है, वो हिपोक्रेसी है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप जितनी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स देख रहे हैं US से उसमें आपको आए बाएं शाएं नज़र आती है। उसमें वो कहेंगे कि जी ये कतर पे हमला नहीं था, ये हमास पे था। खुल के उन्होंने मुखालफत नहीं की है और इजराइल का साथ हमेशा से US देता आ रहा है और ये सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उसमें कभी उसने कोई छुपने की कोशिश नहीं की है, खुल्लम खुल्ला इजराइल को सपोर्ट किया है। जो कि इन अदर वर्ड्स अगर आप देखें तो आप ये कह रहे हैं कि एक अग्रेसर कंट्री के साथ आप हैं जो बगैर कुछ सोचे समझे किसी भी मुल्क पे जहाँ पे भी वो चाहता है हमला कर देता है। मिडिल ईस्ट की सिचुएशन हम सब ने देखी है, कोई मुल्क उसने मिडिल ईस्ट के अंदर नहीं छोड़ा है। सो आखिरी मुल्क जो ईरान था वो भी अगेन मैं कहती हूँ कि तो ईरान ने जवाब इतना ज़बरदस्त दिया इजराइल को, पीछे हटना पड़ा है। अगर ईरान भी इस तरीके से मुड़ के जवाब ना देता तो आज इजराइल वो ईरान का भी वही हाल करता जो उसने सीरिया का किया, जो लिबनान का किया, जो लिबिया का किया। वो तमाम चीजें हमने देखी हुई हैं। एब्सोल्युटली। अब आपकी बहुत ही बुनियादी बात आ गई कि OIC पहले भी इजलास हुए हैं, अरब लीग के भी इजलास पहले हुए हैं, तो इस दफ़ा क्या डिफरेंट हो सकता है या होना चाहिए? होना तो बहुत कुछ चाहिए। होना तो ये सब कुछ सबसे पहले चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स ना आए। आई एम श्योर आज भी स्टेटमेंट्स आएंगी, मुज़म्मती बयानात तो ज़ाहिर है आएंगे कि अरब ममालिक, अब देखें अरब लीग के अंदर 22 मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, एक रीजनल आपने कोऑपरेशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है। अब उसमें आप कहते हैं कि जी हमने इन ममालिक का दिफा करना है हर फोरम के ऊपर, हर जगह के ऊपर, इनके इंटरेस्ट की बात करनी है। उसमें से एक आपका मुल्क कतर भी आ गया, कतर पे हमला हुआ है, ये ममालिक मज़म्मती बयानात देंगे, लेकिन असल चीज़ वो है जो आपने कहा कि पाकिस्तान ने भी कहा है कि जी 2 बिलियन मुसलमान जो हैं आपकी तरफ देख रहे हैं, आप एक वाज़े कोई रोड मैप दें, एक स्ट्रैटेजी दें। सिर्फ और सिर्फ बयानात दे देना, कंडेम कर देना वो काफ़ी नहीं होगा, इससे कुछ भी नहीं होगा। सादिया, आपने एक बड़ा ब्रीफ किया कि
مذمتیں پہلے بھی ہوئی ہیں, ہم نے ماضی میں دیکھا ہے, چاہے UN کاؤنسل ہو, چاہے بڑے سے بڑا فورم ہو. تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو قطر ایمرجنسی سمٹ ہے, آپ نے پھر کہا کہ یہ قطر پہ حملہ ہے, بالکل اس کی ساکھ پر حملہ ہے, تو آپ کوئی ایسی پالیسی آتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہے جس کے اندر اگین امریکہ کا انفلوئنس یا انٹرفیئرنس کم سے کم رکھ کر عرب ممالک کلیکٹیولی کوئی بیانیہ دیں؟ ٹھیک ہے, اس سے پہلے ایک چیز میں کہنا چاہوں گی نجدہ کہ دیکھیں, میں یہ جو 7 اکتوبر کا معاملہ ہوا, جب حماس کا حملہ ہوا, اور پھر اس کے بعد سے ایک کانفلکٹ ایسا ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے, اور یہ فلسطین اور اسرائیل کا تنازع آج کا تو ہے نہیں. جب اسرائیل نے فلسطین پہ حملہ کیا تھا 7 اکتوبر کو, جو کہتا ہے کہ جی ہم نے ریٹیلیٹ کیا حماس اٹیکس کو, میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی, اور مسلسل میرا سٹانس ہمیشہ سے رہا. میں نے جہاں جہاں آواز اٹھا سکتی تھی کسی بھی فورم پہ, میڈیا پہ, میں نے ایک بات کی کہ دیکھیں, جن ممالک کا میں نے مشرق وسطیٰ مڈل ایسٹ میں نام لیا, عراق پہ حملہ ہوتا ہے, کہتے ہیں جی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن, نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے یہ ایک وجہ بنا کے عراق کو تباہ کیا. لیبیا پہ سب خاموش رہے, لیبنان پہ سب خاموش رہے, سوڈان پہ سب خاموش رہے, آپ سیریا پہ دیکھیں سب خاموش رہے. ایران پہ ایران نے خود ریاکشن کافی اچھا بتا دیا, جواب دے دیا. تو میں یہ کہتی تھی کہ یہ جب یہ ممالک تباہ ہو رہے ہیں مشرق وسطیٰ کے, جو مسلمان ملک ہیں, جہاں پہ ایک کے بعد ایک اٹیک ہو رہا ہے اور کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے, تو ایسا مت سمجھیں جو رچ مسلم ممالک ہیں کہ آپ کی باری نہیں آئے گی. ایبسلیوٹلی ٹھیک ہے. اب وہی چیز یہاں پہ ہو رہی ہے کہ آپ نے ان چھوٹے ممالک کو کہا یہ کس کھیت کی مولی ہیں, کیا فرق پڑتا ہے. آپ نے اس ٹائم صرف کیا کیا, بیانات دیے. اب جو مسلم ممالک امیر ملک ہیں, جن کے پاس تمام نیچرل ریسورسز ہیں, وہاں پہ آئل آ گیا, گیس آ گئی, سو آپ نے جن کی امریکہ سے بنتی بھی ہے, جن کی آپ جتنے بھی عرب ممالک امیر ملک آپ کو نظر آتے ہیں, وہ سب کے سب امریکہ کے اتحادی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ آپ نے چھوٹے ممالک کے لیے آواز نہیں اٹھائی. اب آپ کی باری ہے. لیکن پھر بھی کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح ہوا ہے, کوئی بھی نہیں کہہ رہا. کسی ایک مسلم ملک کی آپ مجھے بتا دیں کسی نے کہا ہو کہ ٹھیک ہوا ہے. سب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگین اب آپ کو یہ ضرور دیکھنا پڑے گا کہ اس سلسلے کو یہیں پہ روکنا ہے یا یہ باقی ملکوں تک پھیلے گا. سو صرف بیانات دینا کافی نہیں ہوگا نجدہ. ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف آئی ایم سیئنگ دس اگین کہ بھائی آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. جیسے ایک تو آپ نے کہا آپ US پہ انحصار کم کرتے ہوئے کیا کچھ اپنا کوئی مشترکہ فریم ورک بنا سکتے ہیں, دفاعی اعتبار سے, آپ عسکری اعتبار سے, آپ دیکھ لیں اقتصادی اعتبار سے. اگر یہ تمام چیزیں آپ کر سکتے ہیں جس میں آپ کی ریلائنس US پہ کم ہو, اگین وہ مشکل ضرور ہوگا لیکن ناممکن نہیں ہے. دیٹ مائٹ ٹیک اے وائل فار دیز کنٹریز. کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ US کمپنیز میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے, انویسٹمنٹ ہے. وہاں سے اگر قطر لیٹس سے انویسٹمنٹ اپنی نکال لے تو یہ مشکل ہو سکتا ہے وقتی طور پہ, لیکن ناممکن تو نہیں ہے نا. رائٹ, کہ اگر آپ کہیں کہ ہم نے لانگ ٹرم اسٹریٹجی لے کے چلنی ہے اور ہم نے ایک ایسا سسٹم بنانا ہے, ہم نے ایک ایسا فریم ورک بنانا ہے کہ ہمارا آپس میں جو عرب کنٹریز ہیں ان کی ایک اشتراک یا ان کا الائنس جو ہے وہ ہو. لائک مثال کے طور پہ نیٹو کی طرز کا آپ کیوں نہیں بنا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. میرا سوال بھی سعدی آپ سے یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ جو امریکہ ہے یہ سب سے بڑا ایکسپورٹ ہے. بالکل. آپ سائبر ڈیفینس ٹولز کی بات کر لیں, آپ میزائلس کی بات کر لیں, آپ ڈیفنس میکینزم کی بات کر لیں, اور ہم اس میں اگر اس کی فہرست دیکھیں عرب ممالک کی میں بات کروں تو کویت, سعودی عرب, قطر, عمان, یہ وہ ملک ہیں جو امریکہ سے میزائلز, ریڈار سسٹمز, ان کی بیسز ہیں امریکہ میں. اور ہم نے دوسرا نیریٹو یہ بھی دیکھا کہ جیسے ہی قطر پہ حملہ ہوا اسرائیل کا, جو قطر کو ڈیفنس میکینزم دیا ہوا تھا اس کو انہوں نے مفلوج کر دیا. اب یہ دو اگین نیریٹو ہیں. اگر خدا نہ خاصہ کل کو اسرائیل, جو کہ ابھی ترکی کے اوپر وہ بہت بحث کر رہا ہے کہ ہم اس کو بھی نشانہ بنائیں گے, اگر کل کو وہ نشانہ عرب ملک کو بناتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ یہی وہ حربہ استعمال کرے گا؟ دیکھیں یہ آپ نے اچھی بات کی کہ ہم نے امریکہ کے ڈبل سٹینڈرڈز دیکھے ہیں. ٹھیک ہے, قطر کے معاملے میں بھی کہ کیونکہ سارا سسٹم آپ نے ان سے لیا ہوا ہے. ابھی بھی آپ کو جو اشتراک نظر آتا ہے, پہلے دیکھیں کیپیسٹی چیک کریں.
اور اگین ان ممالک کے پاس پیسہ ہے, یہ بڑے رچ عرب کنٹریز ہیں, دے ہیو گاٹ اے لاٹ آف منی. سو دا پرابلم از ناٹ دی منی, دا پرابلم از اس وقت آپ نے وہ سسٹم نہیں بنایا کہ آپ کے پاس وہ میسل ڈیفینس سسٹم ہے جو آپ یو ایس سے لے رہے ہیں, آپ کے پاس کیا وہ ایئر ڈیفینس سسٹم ہے آپ یو ایس اے سے لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے سمندر کی نگرانی کا سارا سسٹم یو ایس اے سے لیا ہوا ہے. ڈو یو ہیو اے جوائنٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم, وہ بھی آپ کا نہیں نظر آتا ہے. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو اوور نائٹ نہیں ہو سکتی ہیں. بٹ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ مشکل ضرور ہو سکتا ہے, ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے, بٹ دس از ناٹ امپاسبل فار آل دیز رچ عرب کنٹریز ٹو ڈو دس. سیکنڈلی, آپ نے ابھی جو ممالک کا حوالہ دیا تھا جو مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں, آپ یہاں پہ اگر آج ایک پیغام کلیئر نہیں دیتے ہیں کہ جی اسرائیل ہماری طرف نہیں آ سکتا ہے, یا ترکیے کی ایگزامپل لیٹس سے, ترکیے کے خلاف وہ ایک مکمل گراؤنڈ تیار کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ فلسطین کی حمایت کرتا ہے. ترکیے نے کھل کے آپ حماس کی حمایت کی ہے. قطر جو ہے, ایک میں ہمیشہ سے ایک قطر کے حملے پہ ایک میری اور تھیوری بھی ہے, اور بہت سارے اور لوگ بھی اس چیز پہ یقین کرتے ہیں کہ قطر کیونکہ بہت زبردست ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا, جو کہ آپ کو پریکٹیکلی نظر آ رہا تھا کہ کام ہو رہا ہے. وہ حماس کی لیڈرشپ کو بلا رہا ہے, ان کو ہوسٹ کر رہا ہے, پھر وہ اسرائیل کے ساتھ میڈیٹ کروا رہا ہے کہ جی ایک کوئی پیسفل ریزولوشن کی طرف یہ کانفلکٹ جائے. اب وہ جو قطر کی کوششیں تھی ان کو بھی سبوٹاج کرنے کی ایک ایفرٹ ہو سکتی ہے. بالکل, کہ بھائی قطر جو ہے اس پہ حملہ کر کے ہم قطر کو ہی ثالثی کے پروسیس سے نکال دیں, تو پھر ثالثی نہیں بچے گی, اور اسرائیل جو کرنا چاہے گا فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کرے گا. موٹیو ہے ٹو میک اسرائیل اس کا گریٹر اسرائیل کا پلان ہے, کافی عرصے کا ہے. وہ کہتا ہے کہ جناب کوئی بھی ملک جو میرے اس پلان کے راستے کی رکاوٹ بنے گا میں اس کا صفایا کر دوں گا. بٹ یو ہیو ٹو پٹ اے اسٹاپ سم ویئر, یو ہیو ٹو پٹ اے فل اسٹاپ ٹو اٹ. اب کیسے آپ نے کرنا ہے یہ اسٹریٹجی, اور یہ ہم چاہیں گے کہ جی عرب لیگ سے آپ کو کوئی پیغام ملے, آپ کو OIC کے فورم سے پیغام ملے جو کہ صرف اور صرف مذمتوں پہ نہ ہو, بیانات پہ نہ ہو, آپ اس کا عملی ثبوت دیں. اچھا, اب بہت لوگ کہیں گے بھائی عملی ثبوت آپ بولے جا رہی ہیں, کیا عملی ثبوت؟ دیکھیں عملی ثبوت اگین ہر چیز میں سب سے پہلے آپ کا ہے اقتصادی تعلق کسی بھی ملک کے ساتھ, اکانومی. آپ کا اقتصادی تعلق جو ہے نا وہ بڑا زبردست ایک حربہ ہے سیاسی اثر کا, اپنا انفلوئنس بتانے کا, پولیٹیکل انفلوئنس رکھنے کا. سو آپ امریکہ کے اندر جو آپ کی سرمایہ کاری ہے آپ اس کو ودرا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے جو کچھ پروجیکٹس ہیں جو پائپ لائن میں ہیں یا جن پہ آلریڈی عمل ہو رہا ہے, چل رہے ہیں, اب وہ کم کر سکتے ہیں. آپ کسی نہ کسی طریقے سے اقتصادی تعلقات کو کنٹرول کر سکتے ہیں, محدود کر سکتے ہیں, جو کہ اسرائیل کو عملی طور پہ نقصان پہنچائے, اس کی معیشت کو عملی طور پہ نقصان پہنچائے, یو ایس کی معیشت کو عملی طور پہ نقصان پہنچائے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یو ایس کھل کے ساتھ دے رہا ہے اسرائیل کا, نہیں روک رہا ہے, ہم اس کے اتحادی ہیں, وہ تو گارنٹور کا کام اس کو ادا کرنا چاہیے تھا, اس نے نہیں کیا ہے. سیکورٹی کی کوئی گارنٹی ہمیں نہیں ملی ہے, ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے, امریکہ نے جو ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈز رکھ کے یہ بیانات دیے ہیں. تو آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں. اگین اقتصادی تجارت, جو آپ کا تجارتی کوآپریشن ہے, جو آپ کا عسکری کوآپریشن ہے, آپ کو خود کو عسکری طور پہ ملٹریلی اتنا مضبوط کرنا ہے کہ آپ کا یو ایس سے, ان کا سیکورٹی آپریٹرز سے جو ریلائنس ہے وہ کم ہو جائے. اینڈ سیکنڈلی آپ نے بہت زیادہ بزنس دے رکھا ہے ان ممالک کو, وہ تجارت کر رہے ہیں, آپ اس ٹریڈ کو روکیں, بین کریں, پھر دیکھیں. یہ پریکٹیکل سٹیپس ہیں جو ہمیں ایکسپیکٹ کرنے چاہیے. یعنی کہ سعدیہ, آپ کا سوال آپ نے بڑا ہی خوبصورت اس کو جواب دیا کہ مذمتیں از ناٹ آن دا ٹیبل, ناٹ انف. اچھا, اب آپ نے کہا کہ ڈفرینٹ اسپیکٹ ہیں, جیسے ہم امریکہ کو پاز دے سکتے ہیں. امریکہ شروع سے ہی اپنے اڈوں کو لے کے دے بین ویری سینسٹیو, اور اس کے اوپر بہت ساری چینجز ورلڈ وائڈ ہم نے دیکھی, چاہے وہ ود ان دا کنٹری تھی یا آؤٹ سائڈ دا کنٹری تھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے سعدیہ کہ اب اس حملے کے اوپر کیا عرب لیگ جو ایمرجنسی سمٹ بیٹھی ہے, کیا یہ امریکہ کو اپنے ملک سے, اپنے وہ تمام عرب ممالک سے اڈے نکالنے کا یا کچھ پاز کرنے کا بھی کچھ فیصلہ کرے گی؟ بالکل, دیکھیں یہ فیصلہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن اس پہ ایک
رائے ضرور پائی جاتی ہے. ایک اوپینین ہے کہ جو فوجی اڈے ہیں یو ایس کے, جو ان کی بیسز ہیں, وہ نہیں ہونی چاہیے مڈل ایسٹ کے اندر. آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان میں بھی جب یو ایس کی بیسز تھیں, ہم نے 9/11 کے بعد بڑی لمبی جنگ دیکھی ہے, وار آن ٹیرر, جو امریکہ کی وار آن ٹیرر تھی, مغرب کی وار آن ٹیرر تھی, اور ہم نے ساتھ دیا, ان کا اتحادی بن کے اس میں ساتھ دیا. ہم نے اس کی بہت بھاری قیمت چکائی ہے, ہماری اکانومی کو نقصان ہوا ہے, 80,000 کے قریب ہمارے لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں, فوج کی, سویلینس کی. سو یہ کوئی کم قیمت نہیں تھی ایک امریکہ کی وار آن ٹیرر کا حصہ بننے کے لیے. اب اس وقت ہمارے یہاں سے بھی آوازیں آپ کو یہی آتی تھی, بہت لوگ مخالفت کرتے تھے کہ امریکہ کے بیسز یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے, پاکستان نے کیوں دے رکھی ہیں. بٹ چلیں آن سو مینی لیولز ہم کہتے تھے کہ اوکے ناؤ دس از انیویٹیبل, کیونکہ ہم اس جنگ کا حصہ بن چکے ہیں, تو ہمیں امریکہ کو پھر اتنا کوآپریشن ہمیں فراہم کرنا ہی ہے. لیکن اب جو مڈل ایسٹ کے اندر یو ایس بیسز ہیں, اور سب سے بڑی جو ان کی ایئر بیس ہے وہ تو العدید ایئر بیس ہے, جو کہ ہے ہی قطر کے اندر, جس پہ حملہ اسرائیل نے کر دیا, امریکہ جس کا سب سے بڑا اتحادی ہے. سو یہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. اب یہ اوپینین آلریڈی تھا, اور اب اس حملے کے بعد وہ اور زیادہ مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے, اس کو اور زیادہ تقویت مل رہی ہے. وہ اس طریقے سے کہ جی آپ نے ان کو بیسز دیے ہیں, وہ جب چاہیں آپ نے ان کا, دیکھیں سیکورٹی پہ, آپ ڈیفینس سسٹم پہ آپ ان کے ریلائی کر رہے ہیں, پھر وہ آپ کے ایئر بیسز کو استعمال کرتے ہیں, پھر آپ ہی کے خطے کے اندر وہ حملے کرتے ہیں. ایبسلیوٹلی ٹھیک ہے, تو آپ نے کیوں اجازت دے رکھی ہے؟ سو اب اس چیز پہ عرب لیگ آج کوئی فیصلہ کرتی ہے, کوئی اقدام اٹھاتی ہے, یہ تو میرے لیے کہنا پاسبل نہیں ہوگا. لیکن یہ مجھے اتنا ضرور یقین ہے کہ جن ممالک کی طرف سے یہ اوپینین سامنے آ چکی ہے, وہ ایٹ لیسٹ اس فورم پہ رکھ دیں گے. اس فورم پہ یہ بات ہوگی ضرور کہ جی اگر آپ نے یو ایس ایس سے کوئی سیکورٹی گارنٹی بھی نہیں لی, وہ آپ کو کچھ دینے کو تیار نہیں ہے, آپ کی اس حوالے سے کھل کے حمایت بھی کرنے کو تیار نہیں ہے, آپ کی فیور میں ایک اسٹیٹمنٹ دینے کو تیار نہیں ہے, تو پھر ایٹ لیسٹ یو ایس اے سے اس بارے میں بات ضرور ہونی چاہیے. مجھے نہیں لگتا کہ آج اس پہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا کہ جی ایٹ لیسٹ سم تھنگ شوڈ بی دیر. ہاں, کہ مطلب آج وہ نہیں ہوگا کہ اچھا سائنڈ اینڈ ڈن, بٹ ایٹ لیسٹ اس پہ بات ضرور ہوگی. یہ چیز ایک کنسرن جو ہے وہ اس فورم کے تھرو آپ کو ضرور سننے کو ملے گا. اچھا سعدیہ, اگر ہم لوگ دیکھیں کہ ڈفرینٹ باڈیز ہیں, جیسے کہ ہم نے ورلڈ وار 2 کے بعد نیٹو کی اسٹیبلشمنٹ دیکھی, ہم نے سوویت یونین کو سپورٹ کرنے کے لیے وارسا دیکھا, وچ ڈنٹ لاسٹ لانگ, آئی تھنک کچھ ہی ٹائم میں وارسا ڈیزالو ہو گیا, بٹ نیٹو ہیز بین اسٹینڈنگ ویری اسٹرانگ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عرب ممالک کے پاس وہ کیپیسٹی ہے کہ نیٹو جیسی فورس اسٹیبلش کی جائے, آرگنائزیشن باڈی اسٹیبلش کی جائے؟ ٹو آنسر یور کویشچن, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کیوں نہیں کر سکتے, ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. سب کی خواہش تو یہی ہوگی کہ ہو. اگین کیپیسٹی از دی مین تھنگ, اور اس سے بھی بڑھ کے نجدہ ول, کیا ول ہے, کیا پولیٹیکل ول ہے, کیا واقعی چاہتے ہیں کہ مسلم ممالک اکٹھے ہوں, کیونکہ آپ کو مسلم ممالک بھی بہت ساری چیزوں پہ اسکیٹرڈ نظر آتے ہیں, ڈیوائڈیڈ نظر آتے ہیں, منقسم نظر آتے ہیں. مثال دیتی ہوں میں ہمیشہ 2 ممالک, ایران اور سعودی عربیہ, جو بھی ان کے ڈفرینسز ہیں. حالانکہ پچھلے کچھ عرصے میں سعودی عربیہ کی طرف سے کوشش ہوئی ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات, تجارتی تعلقات بحال کرنے کی. اب فلسطین کے معاملے کو دیکھ لیں, سعودی عربیہ نے کھل کے بات کیا ہے فلسطین کی, ٹھیک ہے. ایران آن دی ادر ہینڈ ایک عملی اس کا ثبوت دے رہا ہے, وہ بائی ایکشن کر رہا ہے کہ بھائی وہ اسرائیل اور ایران کی جنگ بھی ہو گئی, پھر جو فلسطین کے حمایتی گروپس ہیں ایران ان کو سپورٹ کرتا ہے اور پریکٹیکل مدد فراہم کرتا ہے, وہ صرف باتیں نہیں کرتا ہے. سو یہ دونوں ممالک اگر اکٹھے ہو جائیں تو آپ سوچیں کہ ان کی ٹریڈ ہو آپس میں, ان دونوں ممالک کی طرف سے ایک واضح لائحہ عمل آتا ہے. ایران اور سعودیہ کی کوئی ایک پیج پہ پالیسی نظر آ رہی ہے؟ ایز فار ایز فلسطین از کنسرنڈ اگر میں دیکھوں تو اس میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہاں آپ کو سعودی عربیہ کی طرف سے ماضی کے مقابلے میں بھی تھوڑے زیادہ اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس نظر آئے ہیں. دوسری طرف آپ کو عملی نظر آئی یہ چیز ہوتے ہوئے. اچھا, ٹریڈ کے معاملے میں ان کی پروگرس ہو سکتی ہے, ان کی سفارتی سطح پہ پروگرس ہو سکتی ہے, بٹ اگر میں یہ کہوں کہ یہ دونوں ملک بیٹھ کے کوئی اکٹھا کوئی جوائنٹ عسکری ایک طاقت اپنی بنا سکتے ہیں یا ایسا کوئی فورم بنا سکتے ہیں, تو وہ مجھے کوئی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس میں ابھی بھی ڈاؤٹس ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کو کیپیسٹی سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ کیا تمام ممالک تیار ہیں اس چیز کے لیے.
ٹھیک ہے, کیونکہ ڈفرینس کہیں نہ کہیں سب کے ہیں, بٹ اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ یار آپ نے اپنے فیوچر کو دیکھتے ہوئے, آپ نے اپنے خطے کے فیوچر کو دیکھتے ہوئے, اگین 2 بلین مسلمان ہیں, آپ نے ان کو دیکھنا ہے کہ آپ کیا اکٹھے ہو سکتے ہیں, یا پھر آپ جو مغربی طاقتیں ہیں ان کے ہاتھ کا کھلونا بنے رہیں گے. اگین آپ کے پاس ریسورسز اور ویلتھ ہونے کے باوجود بھی آپ اگر ان پہ ریلائی کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ وہ آپ جو ایئر ڈیفense سسٹم, مسل ڈیفense سسٹم, جو جہاز, جدید ٹیکنالوجی آپ جو ان سے لے رہے ہیں, وہ آپ اپنے ممالک میں کیوں نہیں بنا سکتے ہیں؟ بنانا چاہیں تو ہو سکتا ہے نا, ول کی بات ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عرب ملک کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ US میں کافی زیادہ ہوتی ہے, تو دیٹ مینس کہ ریسورس ہونے کے باوجود بھی کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں. اچھا, اب یہ بتائیں سعدیہ کہ مڈل ایسٹ میں اب جو حالات پیدا ہو رہے ہیں, پھر پاکستان کا ایک سٹانس آتا ہے, تو آپ پاکستان کے کردار کو اس ساری سچویشن میں کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, پاکستان نے ہمیشہ بہت بلند آواز کے ساتھ اپنا ہر فورم پہ پروٹیسٹ ریکارڈ بھی کروایا ہے, جہاں پہ ان کا موقف فلسطین کو لے کے ہے, مڈل ایسٹرن دیگر کنٹریز کو ہے, ایران پہ ہے, قطر کے معاملے پہ آپ دیکھ لیجئے, ہر جگہ پہ آواز اس کی نظر آ رہی ہے. آپ نے یونائٹڈ نیشنز کے فورم پہ بھی دیکھا ہے کہ ہم نے کھل کے بات کی ہے, ہم نے اسرائیل کو کھل کے ایک اگریسر کنٹری کہا ہے, اور یہ ہمارا کوئی آج کا تو سٹانس ہے نہیں. پاکستان واحد ملک ہے جس کے کوئی سفارتی تعلقات اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں, جس نے اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کیا. ہمارے تو ہم قائد اعظم کا حوالہ دے کے کہتے ہیں, جنہوں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا کیونکہ یہ ایک ناجائز ریاست ہے. جب تک وہ فلسطین کو, فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں دیتا, ان کی زمین پہ کیا ہوا قبضہ نہیں چھوڑتا, تب تک اس معاملے پہ کوئی بات ہو بھی نہیں سکتی ہے. سو پاکستان کا کردار کھٹکتا بھی ہے اسرائیل کو, کیونکہ پاکستان واحد جو ہے وہ ایک نیوکلیئر کنٹری ہے مسلمان دنیا میں اگر آپ دیکھیں, اور اسی وجہ سے اسرائیل نے ہمیشہ ہر فورم پہ کوشش بھی کی ہے پاکستان کی جو بھی دیے ہوئے نیریٹیوز ہیں یا سولوشنز ہیں ان کو نہ مان کر, ان کو ایکسیپٹ نہ کر کے, اور پاکستان کے اندر کہیں نہ کہیں انریسٹ کریٹ کرنے کی کوششیں وہ کرتا رہتا ہے, تاکہ پاکستان جو ہے وہ اپنے انٹرنل کیوس میں بزی رہیں, اور وہ جو اپنا ایک گریٹر اسرائیل کا پلان ہے اس پہ عمل جاری رکھیں. اچھا سعدی, اب ہم نے دیکھا کہ رائٹ آفٹر جو قطر پر حملہ ہوا, پھر اس کے ڈیفنس میکینزم کو پیرالائز کرنے کی کوشش کی, اب ڈائیورژن کریٹ ہو رہی ہے ٹورڈز چائنا. اب چائنا کا کیا کردار ہوگا مڈل ایسٹ میں, اور چائنا کیسے سیکیورٹی کو لے کر یا ڈیفنس میکینزم کو لے کر رول کرے گا مڈل ایسٹ میں, اس پہ آپ کا کیا ٹیک؟ دیکھیں, چائنا نے بہت بھاری انویسٹمنٹ کی ہے ریسنٹلی مڈل ایسٹ کے اندر, اور چائنا کو بھی نظر آ رہا ہے کہ مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز پیدا ہو رہی ہیں, کیونکہ آپ کو بہت تیزی سے الائنسز شفٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اسپیشلی آفٹر دس لاسٹ ایپیسوڈ آف قطر. سو مڈل ایسٹرن کنٹریز کے لیے بھی, جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر آپ نے اپنی خود انحصاری کی طرف جانا ہے, یا پھر آپ نے وہ اپنا جو ایک الائنس USA کے پہ ہے اس کو شفٹ کرنا ہے ٹورڈز چائنا, تو اس کے لیے بھی ایک بہت زبردست اپرچونیٹی ہے فار مڈل ایسٹرن کنٹریز کہ آپ نے جو اپنا ایئر ڈیفense سسٹم ہے, مسل ڈیفense سسٹم ہے, آپ چائنا سے لے سکتے ہیں. میں اس میں ہمیشہ مثال دیتی ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کی جو ریسنٹ وار تھی, جس میں PL-15 چائنیز مسلز یوز ہوئے, پھر J-10C چائنیز جیٹس استعمال ہوئے, اس کے بعد جو ہے وہ چائنا کی ڈیفenس مارکیٹ نے بہت ترقی کی ہے. تو بہت لوگوں کا اور بہت ممالک کا رخ جو ہے وہ USA سے ہٹ کے, دیگر مغربی ممالک سے ہٹ کے چائنا کی طرف بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. ایبسلیوٹلی. اچھا سعدیہ, اب اگین ہم اگر اسی ہی کو تھوڑا سا آگے لے کے چلیں کہ اب جو ٹرمپ کی پالیسیز ہیں, اسپیشلی اسرائیل کو ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ رکھنا, اور جتنے بھی ان کے اتحادی ہیں جہاں پر بیسز ہیں یا کوئی ایسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میمورینڈم سائن ہوئے ہوئے عرب ملکوں کے ساتھ, اس سٹنٹ کے بعد جو امریکہ نے کیا ہے, اس کے بعد مڈل ایسٹ میں جو ٹرسٹ ہے امریکہ کا, وہ آپ کو کس حد تک لوز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ باقی جو عرب ممالک ہیں جو کہ ابھی اس سٹنٹ کا سے شکار نہیں ہوئے بٹ ہو سکتے ہیں, تو کیا وہ کبھی بھی امریکہ پہ دوبارہ ٹرسٹ بلڈ اپ کر سکیں گے؟ دیکھیں, USA پہ اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ اعتماد کافی کم ہوا ہے. ان کے لیے جو عرب ممالک کے اندر تنقید ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہے.
عام پبلک کی طرف سے بھی بہت زیادہ آپ کو نظر آتی ہے. اور وہ جو کہتے ہیں نا پاپولیرٹی گراف بہت تیزی سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا نیچے جا رہا ہے عرب ممالک کے اندر. اور فلسطین کے بعد سے فلسطین پہ جو یو ایس اے نے کردار ادا کیا ہے, قطر پہ دیکھ لیجئے, ایران پہ دیکھ لیجئے, تو یہ تمام جو مسلم ممالک کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد جتنے انسیڈنٹس آپ کو نظر آتے ہیں اس میں آپ کو دوغلا پن زیادہ نظر آتا ہے, اس میں آپ کو منافقت زیادہ نظر آتی ہے, اس میں وہ بات ایک کرتے ہیں اور وہ کر کوئی دوسری چیز رہے ہوتے ہیں, اور کھل کے اپنے نا اتحادیوں کی وہ سپورٹ کر رہے ہیں سوائے اسرائیل کے. اسرائیل وہ واحد اتحادی ہے جس کی وہ کھل کے ہر فورم پہ حمایت کرتے ہیں, یعنی اس کو بالکل وہ آزادی دے رکھی ہے کہ وہ جو کرنا چاہے کرے. ہاں وہ سامنے ایک دفعہ کیمرے کے آ کے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے تھا, مجھے نہیں پتا چلا, بٹ بعد میں جو آفیشل اسٹیٹمنٹ آتا ہے اس میں ایگزیکٹلی وہی چیز ہوتی ہے جو کہ اسرائیل کو فیور کر رہی ہوتی ہے. سو یہ آپ کی بات درست ہے کہ بہت کم ہوا ہے اعتماد اور بھروسہ امریکی پالیسیز کی وجہ سے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسیز کی وجہ سے یو ایس اے پہ. اور اسی کو کم کرنے کے لیے, ختم تو میں نہیں کہہ سکتی بیکاز یو ایس اے کا ہمیشہ سے ایک بڑا مرکزی کردار رہا ہے, بٹ اس کے انفلوئنس کو عرب کنٹریز میں کم کرنے کے لیے, مڈل ایسٹرن کنٹریز میں کم کرنے کے لیے یقینی طور پہ ایک رائے پائی جاتی ہے جو کہ اب آپ کو مضبوط ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آفٹر قطر انسیڈنٹ. سعدیہ, میں لاسٹ کوشچن آپ سے کروں گی. اگین آپ نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا کہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ عرب ممالک کی, یا ہم کہہ سکتے ہیں جتنے بھی یہ OIC کے بڑے بڑے کنٹریز ہیں, انہوں نے بڑی یو ایس میں انویسٹمنٹ کی ہے, ان کے ساتھ ٹریڈنگ کی ہے, ان کے ساتھ ہر قسم کی چیزوں کا لین دین ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اب قطر کیا باقی عرب ممالک کو انفلوئنس کر سکے گا؟ کیونکہ ایک جگہ سپر پاور ہے اور ایک جگہ عرب ممالک ہے جو بڑا اسٹرانگ نظر آتا ہے, اتحادی ہے. ہم نے ان کے سارے استقبال بھی دیکھے اور کیا کیا انہوں نے صدر ٹرمپ کو خوشی سے کیا کیا کچھ نہیں دیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عرب ممالک کیا اب ایک دوسرے کو اکاؤنٹیبل کریں گے کہ وی نیڈ ٹو ٹیک اے ویری میسو ایکشن اگینسٹ یو ایس؟ ہونا تو چاہیے, بٹ مجھے تو ابھی اس پہ ہی ڈاؤٹ ہے کہ قطر خود سے پہلا اسٹیپ لینا چاہے. اوکے that's عملی قدم اٹھانے کی بات ہے نا. میں نے وہی شروع میں یہی بات کی تھی کہ مجھے بیانات سے زیادہ عملی ثبوت اگر اس کا نظر آئے گا, عملی مظاہرہ نظر آئے گا باتوں سے ہٹ کے, تو پھر میں یقین کروں گی نا. قطر اگر امریکہ سے انویسٹمنٹ نکالتا ہے, اس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ابھی اتنا جہاز گفٹ کیا ہے, ان کے لیے شاندار استقبال کیا ہے, وہاں سے انویسٹمنٹ اپنی نکالتے ہیں, تو پھر میں اس کو مانوں گی کہ ہاں جی عملی ثبوت دینے کی طرف آ رہے ہیں. اقتصادی تعلق اپنا اگر عرب ممالک محدود کرتے ہیں یو ایس اے سے, اسرائیل سے, بہت ممالک جو ہیں اوبویسلی تسلیم کر چکے ہیں اسرائیل کو آفٹر ابراہم اکارڈ, اس کا حصہ بن چکے ہیں وہ, تو میں کیسے مان لوں کہ ہاں ان کے بیانات کام کر جائیں گے؟ میں کیسے مان لوں کہ صرف مذمتیں کام کر جائیں گی؟ اگر واقعی اقتصادی تعلق اور عسکری تعلق, وہ جو انحصار ہے ان ملکوں پہ, وہ کم کرتے ہیں یہ, تو میرے لیے وہ ایک واضح سائن ہوگا کہ ہاں اب واقعی عرب ممالک جو ہیں وہ خود کو امریکہ سے دور کرنے کو تیار ہیں, اس ملک سے دور کرنے کو تیار ہیں جو کہ اسرائیل کا سب سے بڑا حامی اور سپورٹر ہے. تھینک یو سو مچ سعدیہ فار گیونگ اس یور ویری اوپن اوپینینس آن دیٹ. اپنا وطن کے ساتھ آپ ضرور اپنی فیڈ بیک بھی شیئر کیجیے, اور کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی ہمیں بتا سکتے ہیں آپ کو کس ٹاپک پہ کیا ڈسکشن پسند آتی ہے, اینڈ ڈیفینیٹلی ویل ٹرائی آور بیسٹ لائک وی ڈوئنگ کہ ہم آپ کو کلیئر اور فیئر اوپینین بتائیں. اپنا خیال رکھیں, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.